तालियों के साथ रूह कुदस को जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। पाक रूह के ताल्लुक से आज तालीम देने जा रहा हूँ खुदावंद के कलाम में। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से हैं, तो प्लीज़ इसको नोट कीजिए, इसको लीजिए। सबसे पहले मैं तो इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपके हदीजात जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर चर्च की जगह ली है और हमने 7 लाख उनको पे कर दिए हैं और बाकी जो है वो 25 लाख हमने अभी पे कर लिए साल के अंदर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है मजीद आपके हदीजात कार्ड की हमें ज़रूरत है। तो स्क्रीन के ऊपर ऑसम गॉड टीवी, डिवाइन वर्ल्ड टीवी के जो हमारे मैसेज चलते हैं, कलाम वहाँ पर चालू होते हैं, प्रोग्राम चालू होते हैं। नीचे हमारे नंबर जो है वो दिए गए हैं, अकाउंट नंबर भी है और उसके बाद इजी पैसा जैस कैश का भी है। और इन नंबरों पर आप जो ऑसम गॉड टीवी को देखते हैं, डिवाइन वर्ल्ड टीवी को देख रहे हैं, आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि अपने हदीजात 10% टाइट और कार्ड जो है आप, और फिर हदीजात जो है स्पेशली टाइट जो है आप अगर अपने हदीजात भेजना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप हमें भेज सकते हैं और ताकि चर्च की जगह जो है वो ली जाए। तो आप सबका शुक्रिया कि आप भरपूर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, खुदा के काम में दे रहे हैं, तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर मुकाशवा की सीरियल स्टार्ट की हुई है, वाइट थ्रोन। मुकाशवा 20 बाब में से आयत ली गई है, 11वीं आयत मरकज़ी आयत है। तो उसका जो आज का सरमन होगा, रूह कुदस और मोहब्बत अदालत के खौफ को दूर करता है। यानी रूह कुदस मोहब्बत क्या करता है? अदालत के खौफ को दूर करता है। होली स्पिरिट एंड लव गोस आउट फियर ऑफ जजमेंट। यानी रूह कुदस और मोहब्बत अदालत के खौफ को क्या करता है? अदालत के खौफ को दूर करता है। तो इसके तल्लुक से हम तालीम लेंगे, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। यूहन्ना का पहला खत उसका 4था बाब उसकी 16वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है, जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हमें कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसे वो है वैसा ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। और एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, इसी पहला यूहन्ना 2 बाब के अंदर से। और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम में कायम रहता है और तुम उसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, सच्चा है, झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। गर्ज है भाइयों, गर्ज है बच्चों, उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। और अगर तुम जानते हो कि वो रासबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रासबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। और आखिरी रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, ईमान की किताब 2 बाब, ईमान 2 बाब उसकी पहली आयत सुनिए। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकयक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ पर वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जुआद बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे और आप बैठ सकते हैं खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, ग्लोरी टू। तो रूह कुदस और मोहब्बत अदालत के खौफ को दूर करता है। तो आज इसके तल्लुक से हम तालीम लेंगे। रूह कुदस पाक रूह जो है वो अदालत जो है, पाक रूह मोहब्बत लिखा है
اور جو عدالت کے دن کو کیا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ عدالت کے خوف کو وہ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. یہ ججمنٹ جو ہوگی اس کے خوف کو روح القدس جو ہے اور اس کی محبت جو ہمیں ڈالی گئی ہے وہ اس عدالت کے خوف کو دور کرتا ہے. یعنی جو وائٹ تھرون کے اوپر عدالت ہونی ہے، اگر روح القدس ہماری زندگی میں ہے، خدا کی محبت ہمیں ڈالی گئی ہے، اگر ہم محبت رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر ہماری زندگی میں دلیری ہے اور خوف کا روح نہیں ہے. لکھا دلیری خدا نے ہمیں دی ہے. تو لکھا دلیری سے خوف پیدا نہیں ہوتا. دلیری سے جب ہماری زندگی میں محبت ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس دلیری ہوتی ہے. پھر خوف نہیں ہوتا. موت کا خوف نہیں، جرمز کا خوف نہیں، پھر مر جانے کا خوف نہیں، عدالت کا خوف نہیں، ججمنٹ کا خوف نہیں. کیونکہ جب خدا کا روح ہم میں ہے، خدا کی محبت ہمیں ڈالی گئی ہے. تو آج کا دن جو پوری دنیا کے اندر جو سیلیبریٹ ہو رہا ہے، آج کے دن جو ہے وہ پاک روح کا نزول ہوا، پوری دنیا کے اندر آج عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ہاللیلویا. تو آئیے اس عید کو ہم زبردست تعلیم کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ڈر کے کچھ تعلیم گا رہے ہیں، کچھ نہیں گا رہے. ذرا زوردار تعلیم خداوند کی ہے، روح القدس کے لیے، پاک روح کے لیے، پورنیما کے لیے. تو گریک لینگویج کے اندر اسے پورنیما کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسپرٹ، ونڈ، فورس، یعنی روح، ہوا، قوت. تو ویسے اسے پورنیما کہتے ہیں اور جس کا مطلب ہے روح القدس. تثلیث کا یہ تیسرا اقنوم ہے. اور جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے. تو جیسے باپ ایک شخصیت ہے، بیٹا ایک شخصیت ہے، اس طرح روح القدس بھی شخصیت ہے. اور آج کے دن کلیسیا پر نازل ہوا. اور آج کے دن جو یہ پورنیما ہے، روح القدس ہے، لکھا ہے کلیسیا کے اوپر نازل ہوا. تو کلیسیا کے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کلیسیا پر جب نازل ہوا تو لکھا زور کا سناٹا، آندھی. ہاللیلویا. تو یہ اسے عید پینتیکوست کہتے ہیں. پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن. پینتیکوست کا مطلب یہ پرانے اہنامہ کے اندر پینتیکوست لفظ نہیں ملتا آپ کو. اس اگر آپ دیکھیں ابار کی کتاب، اس کا 23 باب، اس کے اندر ہفتوں کی عید لکھی ہوئی ہے. اس کو جاننے کے لیے آپ کو ابار 23 باب پڑھنا پڑے گا. اس کے اندر عیدوں کا ذکر ہے اور وہاں پر جو فیسٹیول منائے جاتے تھے، عید منائے جاتے تھے، وہ فیس کے تعلق سے منائے جاتے تھے. فیس کہتے ہیں کٹائی کا دن، کٹائی کی جاتی تھی. اور جب یہ ہفتوں کی عید ہوتی تھی، 7 اسے کہتے ہیں 49 ڈے. یعنی عید پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن. یعنی اس سے پہلے 49 دن گزرے ہیں. اور اگر کوئی 49 دن کی تعلیم سے واقف ہے، یعنی 49 دنوں سے واقف ہے، تو پھر تعلیم کو جانتا ہے کہ وہ عید پینتیکوست ہے کیا، روح القدس کیا چیز ہے، پھر اس کے پیچھے کیا تعلیم ہے. تو اگر عید پینتیکوست کو جاننا چاہتا ہے کوئی شخص، تو پہلے 49 دن گزرے ہیں، یعنی 49 دن گزرے ہیں، ان کی تعلیم ہو. پرانے اہنامہ کے اندر 49 دنوں کی یہ تعلیم تھی کہ وہ ہفتوں کی عید منائی جاتی تھی. اور 49 دن تک جو اسرائیل کے لوگ ہوتے تھے وہ فصل کی کٹائی کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ اور زیادہ دن، 49 سے زیادہ دن نہیں وہ کرتے تھے یا کم نہیں کرتے تھے. ان کو یہ پورے دن دیے گئے تھے، 49 دن، 49 ڈے دیے گئے. اس کے اندر وہ فصلوں کی کٹائی کرتے تھے. ہارویسٹ ہوتی تھی، یعنی کہ جیسے جو گرمی کے دنوں کے اندر فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ عید مناتے تھے، عید سیلیبریٹ کرتے تھے. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے تھے. ہارون آپ سامنے آ جائیں، تو نکل جگہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر یہ عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور 49ویں دن زبردست عید منائی جاتی تھی. اور وہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، جب فصلوں کی کٹائی کمپلیٹ ہو جاتی تھی 49ویں دن وہ ساری فصل کو کاٹ لیتے تھے. اور پھر وہ کیا کرتے تھے، پہلے پولے میں سے لے کر، جیسے پورے گٹھے باندھے جاتے تھے فصل کے، تو پہلے گٹھے میں سے وہ کیا کرتے تھے، 2 گردے لیتے تھے. گردے کیا چیز ہے، 2 روٹیاں لیتے. اس میں سے وہ کیا کرتے، 2 روٹیاں لیتے، اسے بولتے ہیں گردے. 2 گردے لے کر وہ خدا کی حضوری میں گزرانتے. اور لکھا ہے وہاں پر آسمان سے آگ نازل ہوتی. اب دیکھیے وہاں پر عام آگ سے نہیں، لکھا آسمان سے آگ نازل ہوتی ان گردوں کے اوپر، یعنی ان روٹیوں کے اوپر، کہ خدا نے ان روٹیوں کو قبول کر لیا ہے. جب وہ 49 دن انہوں نے فصل کاٹی ہے اور خدا نے ان کو برکت دی ہے، تو وہ اس برکت میں سے 2 پیڑے لیتے.
اس کی روٹیاں بناتے، گردے بناتے، اور گردے بنا کر وہ خدا کی حضوری میں جب لاتے تو لکھا ہے آسمان سے آگ نازل ہوتی اور پھر لکھا ہے کہ وہ اسے قبول کرتی. آپ دیکھیے، اور یہ دو گردے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر، بنی اسرائیل اس تعلیم سے واقف تھے، اور جو لکھا ہے کہ کلیسیا کا وجود ہے جب یسوع مسیح آسمانوں پر چلے گئے. لکھا ہے آسمان پر جانے سے پہلے پہلا خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب کلیسیا وہاں پر بیٹھی تھی 10 دن کے بعد لکھا ہے روح القدس کی آگ ان پر نازل ہوئی. یعنی دو طرح کی یہ جو گردے ہیں، دو روٹیاں، یعنی پہلی کلیسیا ایماندار بلیور جو وہاں پر بیٹھے تھے 120 کی جماعت، لیکن اس کے اوپر یہ روٹی کی مانند ہے. پھر دوسری جو گرد ہوگی وہ آنے والے دنوں کے اندر بنی اسرائیل، لکھا ہے 1000 سالہ بادشاہی میں، لکھا ہے اسرائیل جو ہے اب وہ مسیح کو قبول نہیں کرتے، مگر لکھا ہے اس وقت وہ مسیح کو قبول کریں گے تو روح القدس ان پر نازل ہوگا، تو روح سوزا ان کو دیا جائے گا، تب وہ مسیح کو قبول کریں گے. تو یہاں پر جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، یسوع مسیح مر کر جی اٹھا اور لکھا ہے وہ 10 دن تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو لکھا ہے روح القدس ان پر نازل ہوا ہے. ہاللیلویا. یعنی پاک روح نازل ہوا، یعنی لکھا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا. اس کا مطلب ہے کہ جب فصلیں کاٹی جاتی تھی اور لکھا ہے ہوائیں چلتی تھی، چکر چلتے تھے، تیز ہوائیں، اس کا مطلب ہے کہ فصلیں جب کاٹی جاتی تھی تو ہوائیں تیز سے آندھیاں آتی تھی، چلتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو دانوں کو بھوسے سے علیحدہ کرتی تھی ہوا. ہاللیلویا. یعنی جب ہوائیں چلتی تھی تو پھر بھوسے کو کیا کرتی تھی؟ دانوں سے علیحدہ کر دیتی تھی. دانوں سے جب علیحدہ ہوتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح روحانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کلیسیا موجود تھی 120 کی جماعت پر تو لکھا خدا کا روح لکھا ہے آندھی کی مانند، زور کے سناٹے کی مانند، آندھی کی مانند ان پر نازل ہوا. لکھا ہے ایمانداروں کو علیحدہ کر دیا گیا. آمین. یعنی کلیسیا کو علیحدہ کر دیا گیا، بھوسے کو علیحدہ کر دیا گیا. جب خدا کا روح نازل ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا پر نازل ہوا، ان دانوں پر نازل ہوا، اس فصل پر نازل ہوا، اس روٹی پر، اس گرد پر نازل ہوا جو لکھا ہے مسیح نے اپنے لہو سے کاٹی ہے. آمین. جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یسوع مسیح نے اپنے لہو سے اس فصل کو کاٹا ہے 120 کی جماعت کو، اور لکھا ہے آسمان سے آگ نازل ہوئی. لکھا ہے آندھی، زور کا سناٹا، یعنی زور کی آندھی کا سناٹا وہاں پر نازل ہوا ہے. تو یہ کہ روح القدس کا نزول لکھا ہے آج کے دن وہاں پر ہوا 120 کی جماعت میں. اور یہ روح القدس جو ہے یہ بھائیوں ہماری زندگیوں پہ نازل ہوتا ہے. پھر روح القدس جو ہے ہمارے اندر ہے، پھر ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ روح القدس ہولی اسپرٹ جس کی جو ہماری زندگیوں میں دیا گیا ہے، میں نے بتایا یہ شخصیت ہے، یہ تیسرا اقنوم ہے. جس طرح باپ ہے اس طرح بیٹا ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح. یہ بھائی ہمارا ہیلپر ہے، دوسرا مددگار ہے. پہلا جو مددگار ہیلپر ہے وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح ہماری ہیلپ کو پہنچا ہے، اور اسے گریک میں پیراکلیٹ کہتے ہیں. پیراکلیٹ کا مطلب ہے ہیلپر، کمفورٹر، کونسل، ایڈوکیٹ، انٹرسیسر. یعنی یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ مددگار ہے، تسلی بخشنے والا ہے، صلاح کار ہے، مشورہ دیتا ہے. یہ ہمارا ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے، شفاعت کرنے والا ہے. آمین. تو یہ لکھا ہمیں دعا نہیں کرنا آتی، مگر یہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے. لکھا ہماری کمزوریوں میں، کمزوریوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں، نہیں بیمار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، مگر یہ ہمیں زور دیتا ہے، ہمیں دعا نہیں کرنا آتی جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے خدا کے سامنے. لکھا خدا کا روح خود ہماری زندگیوں میں آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے، ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے. آمین. ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح دعا کرنی ہے، کس طرح ہمیں الفاظ بولنے ہیں. ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بڑھ جاتا ہے. ہاللیلویا. تو آئیے ذرا روح القدس کے زور جاتا نہیں جائیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر یوحنا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی محبت اگر ہمارے اندر ہے تو روح القدس ہماری زندگی میں ہے. آمین. تو پھر خوف نہیں ہوگا. تو روح القدس کی یاد رکھیے نشانی ہوتی ہے جس پر لہو ہوگا اس پر روح القدس ظاہر ہوگا، نازل ہوگا. پرانے احکامات کے اندر یہ تعلیم تھی کہ جس کو خدمت کے لیے چنا جاتا تھا وہاں پر لکھا ہے اسے مسح کیا جاتا تھا. اس سے پہلے لکھا ہے قربانی کا خون اس کے کانوں پر لگایا جاتا تھا، کانوں کی لو پر، یہاں پر، پھر ہاتھوں کے انگوٹھوں پر بھی، پاؤں کے انگوٹھوں پر بھی لگایا جاتا تھا. جہاں پر خون لگ جاتا تھا وہاں پر اسے مسح کر دیا جاتا تھا زیتون کے تیل سے. آمین. یعنی وہ پھر زور حاصل کر کے خدمت کا کام
पाता था। यानी मसा किनको किया जाता था? या तो बादशाह को किया जाता था, या तो काहिन को किया जाता था, या फिर काहिन को, नबी को, और फिर या बादशाह को या नबी को। ये तीन खिदमतें होती थी। इन्हीं को जब खिदमत के लिए बनाया जाता था तो फिर पहले ब्रेड लगाया जाता था कुर्बानी का, उसके बाद उसके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल, मसा का तेल लगाया जाता था, तो फिर वो कुव्वत हासिल करता, फिर रूह कुदस उस पर नाज़िल होता तो वो काम कर पाता खुदावंद का। तो आज खुदावंद के कलाम लिखे है, मसा हमें सिखाता है, यानी रूह कुदस हमें क्या करता है? सिखाता है। ये रूह कुदस हमें मसा करता है। रूह कुदस अब हमें तेल लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखें, जिस शख्स पर यीशु का लहू होगा, यीशु का लहू लगा है, रूह कुदस उस पर मंडलाता नजर आएगा। आमीन। रूह कुदस उस पर नाज़िल होगा, दूसरे पर नहीं होगा। लोग कहते हैं रूह कुदस नहीं मिलता, भाई ठीक खुदा के साथ चले तो रूह कुदस मिलेगा। आमीन। खुदावंद के साथ, रासबाजी के साथ चले, यीशु का ब्लेड अपने ऊपर लीजिए, तो फिर भैया रूह कुदस आपकी जिंदगी में काम करेगा, पाक रूह आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है। आमीन। उसने मुझे मसा किया है। मसा का मतलब किया टू रब विद ऑयल, इसका मतलब है तेल मलना। तो उस दौर के अंदर तो तेल मला जाता था, मसा का तेल, मगर उस वक्त उनको 5 स्पाइसेस के जरिए से जैतून का तेल बनाया जाता और फिर उन खिदमत करने वाले लोगों को लगाया जाता ताकि वो जोर हासिल करके खिदमत करते। मगर आज जो मसा है, लिखा है खुदा का रूह हमें मसा करता है। आमीन। अब तेल नहीं लगाया जाता, अब ब्लेड नहीं लगाया जाता। ब्लेड तो ईमान से यीशु मसीह का लहू हमने लिया हुआ है। तो अब लिखा है रूह कुदस जो है मसा का तेल है, वो जब हमें लग जाता है, हमारी जिंदगियों में काम करता है, तो फिर हम जोर पाते, कुव्वत पाते हैं, दुनिया के अंदर काम करते हैं। और लिखा है रूह कुदस, लिखा है गहरी बातों को हम पर खोलता है। हालेलुया। लिखा है जो बातें हमारी अकल से बालातर है, वो रूह कुदस हम पर आया करता है, पाक रूह हम पर नाज़िल होता है। और अब देखिए कि यीशु मसीह ने लिखा जब बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो लिखा है रूह कुदस कबूतर की मानद यीशु पर आकर ठहर गया। आमीन। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो रूह कुदस मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आता है, हम हमारी जिंदगी में कायम रहता है। फिर रूह कुदस के बारे में लिखा है वो रंजीदा भी हो जाता है। रंजीदा का मतलब होता है नाराज हो जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, वो जब उनसे नाराजगी होते हैं, वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, तो फिर लैदा हो जाते हैं। लैदा का मतलब यही कि छोड़ देते हैं, मतलब है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंडी तौर पर। इसी तरह जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो वक्ती तौर पर रूह जो है रंजीदा हो जाता है, साइड पर हो जाता है। लेकिन जब हम माफ़ी मांगते हैं तो पाक रूह दोबारा हमारी जिंदगी में आकर हमें जोर देता है, हमें खिदमत के लिए चुनता है। हालेलुया। हमें अपना जोर देकर खिदमत लेता है। लिहाजा ये पनीमा, ये मशवरा देने वाला, एडवोकेट, शफायत करने वाला, ये भाइयों हमें हमारी जिंदगी में काम करता है। तो आज ये रूह जो है हमें कुव्वत देता है। पाक रूह के जोर से हम क्या करते हैं? खुदावंद के नाम को जला देते हैं, काम कर पाते हैं। और यूहन्ना जो कहता है खुदा का रूह जो है वो लिखा है जब हम खुदावंद में होते हैं, खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है, तो लिखा है कि हम मसीह में कायम कर दिए जाते हैं। खुदा का रूह हमें मसीह में कायम कर देता है। आमीन। तो जब खुदा का रूह हमारे अंदर है, खुदा की मोहब्बत हमें दे दी गई है, मोहब्बत हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है खुदा का रूह हमारी जिंदगी में, तो हम खुदा में कायम कर दिए गए हैं। कायम क्या होता है? मजबूत कर दिए गए, स्ट्रॉन्ग कर दिए गए हैं कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, तो खुदा का रूह हमें गाइड करता है, तो हम कायम रहने वाले लोग हैं। हमें कायम रहना है, मोहब्बत खुदा की हमारे अंदर है, तो फिर हम कायम हैं। आमीन। खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है, तो भाइयों अगर खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है तो हम दूसरों से भी मोहब्बत करेंगे। तो अगर खुदा की मोहब्बत नहीं होगी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। कई दफ़ा बेशुमार ऐसे लोग होते हैं वो हमें सलाम भी नहीं करते। तो कोई शख्स अगर हमारे साथ ही नहीं, कलीसिया के अंदर कोई सलाम हुआ ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वो उसका हाल क्या होगा? फिर भी अगर मुझसे सलाम नहीं लिया कोई बात नहीं, मगर वो मसीह की मोहब्बत उसके अंदर हो। आमीन। मसीह की मोहब्बत लिखा है हमें कायम रखती है। और लिखा है मसीह की मोहब्बत अगर है तो फिर हमारी जिंदगी में दिलेरी है। लिखा है फिर खौफ नहीं है। फिर क्या है? खौफ नहीं है। फिर लिखा है अदालत का खौफ नहीं है, जजमेंट का खौफ नहीं है, किसी चीज का खौफ नहीं है कि जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर है, हम खुदा में कायम कर दिए गए हैं। तो अगर खुदा में कायम नहीं है तो फिर बड़े नुकसान उठा सकते हैं। अगर रूह कुदस के खिलाफ अगर बोलेंगे तो फिर नुकसान उठा सकते हैं। तो छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि हननिया सफीरा, लिखा है कि हननिया उस दौर के अंदर लिखा है कि जब कलीसिया का वजूद हुआ, कलीसिया बढ़ रही थी खुदावंद में ईमान की किताब में,
تو لکھا لوگ جو تھے اپنی چیزیں لا کر خداوند کے خادموں کے سامنے رکھ دیتے تھے، خدا کی ہیکل کے لیے دے دیتے تھے، خدا کے گھر کے لیے دے دیتے تھے، اپنی جگہ بیچ کر، اپنے گھر کے سامان کو، اسباب کو بیچ کر وہ خدا کی ہیکل میں دے دیتے تھے۔ تو لکھا کہ وہاں پر حنانیہ اور سفیرہ خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن انہوں نے خدا سے کہا کہ خدا کے ساتھ وعدہ کیا، خداوند ہم بھی اپنے جو ہمارے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے، جگہ پڑی ہوئی ہے، گھر بیچیں گے اور خدا کے قدموں، خدا کی حضوری میں لے آئیں گے۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا انہوں نے بیچی وہ جگہ، اور بائبل میں لکھا جب بیچ لی تو پھر لکھا آدھی رقم ان دونوں نے ایکا کر کے لکھا آدھی رقم جو تھی وہ گھر میں رکھ لی، سنبھال لی، اور بارش شروع ہو گئی صبح کے وقت۔ اب حنانیہ جو ہے، خاوند جو ہے، وہ لکھا آدھی رقم اس نے پکڑی اور جا کر وہ لکھا پطرس کے سامنے لکھا اس کے قدموں میں رکھ دی۔ خداوند کے کلام میں لکھا اس کے قدموں میں رکھ دی، اور خداوند کے کلام میں لکھا روح القدس نے فوراً پطرس سے کہا، سنیے، اس نے کہا کہ آدھی جو رقم ہے مخصوص کر دی گئی ہے۔ اس بندے نے کیا کیا ہے، آدھی رقم جو ہے وہ اس نے پوری رقم ہی لے کر آیا، آدھی رقم گھر چھوڑ آیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پطرس نے کہا کہ حنانیہ کیا یہ رقم جو تو لے کر آیا پوری ہے؟ یہ تو خدا کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، جیسے آج ٹائٹ جو ہوتی ہے، 10واں حصہ جو ہوتا ہے خدا کے لیے پاک ہوتا ہے، بھائی وہ آپ کا نہیں، وہ خدا کا ہے۔ اسی طرح جب ہم منہ سے کوئی لفظ کہہ دیتے ہیں وہ خدا کے لیے پاک ہو جاتی ہے چیز، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، رقم ہو، کوئی چیز ہو سکتی۔ تو لکھا انہوں نے وہ پیسہ جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو خدا کے لیے مخصوص ہو گیا تھا، پاک ہو گیا تھا، وہ خدا کے لیے یوز ہو سکتا تھا، خدا کے کاموں کے لیے۔ لہذا انہوں نے آدھی رقم چھپا لی، اور آدھی رقم لکھا ہے خاوند جو تھا، حنانیہ جو تھا، وہ لکھا ہے پطرس کے پاس لایا، اور روح القدس نے پاک روح نے فوراً سے غائب کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پوری رقم نہیں لایا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے پطرس نے کہا، حنانیہ کیا تیری پراپرٹی اتنی کی بکی ہے، ساری رقم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو نے خدا کے روح سے کیوں جھوٹ بولا؟ بھائی میرے ساتھ نہیں جھوٹ بولا، خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے۔ لکھا وہ مسیح میں قائم نہیں تھا، حالانکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے والا تھا۔ لکھا وہ فوراً وہاں پر گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ دیکھیے لکھا اس کے جنازے میں پطرس نہیں گیا۔ آج کوئی خادم جنازے میں نہ جائے تو کیا رکھنا پڑے گا، ساری کلیسیا وہ سارے لوگ ہی ناراض ہو جائیں گے، مگر لکھا ہے پطرس اس حنانیہ کے جنازے میں نہیں گیا۔ آپ دیکھیے لکھا ہے لوگوں نے جا کر اسے لکھا ہے قبرستان میں دفن کر دیا۔ 3 گھنٹے کے اندر اسے، آپ دیکھیے اس کے دفن کرنے میں 3 گھنٹے لگے ہیں۔ لکھا ہے عبادت شروع ہے، پطرس بھی وہاں پر موجود ہے، چرچ کے لوگوں نے جا کے دفن کر دیا۔ بائبل میں لکھا سنیے 3 گھنٹے کے بعد لکھا سفیرہ اس کی بیوی جو ہے وہ لکھا وہاں پر آئی۔ اب دیکھیے کوئی خدا کی حضوری میں ہے، اس کا خاوند گھر میں رہ جائے۔ حنانیہ آ گیا ہے، حالانکہ وہ خداوند کی پرستش کرنے والی بیٹی تھی، سفیرہ گیت گانے والی تھی، کوائر کے اندر تھی، خداوند کی ورشپ کرنے والی، اور 3 گھنٹے عبادت کے گزر چکے ہیں۔ چلو تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، خاوند آ گیا، بیوی نہیں آئی، تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے، کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ 3 گھنٹے جو لکھا سفیرہ 3 گھنٹے کے بعد آئی۔ اب دیکھیے وہ کہتی بڑی تالیاں بج رہی ہوں گی، بڑی ہمارے نام ہوگا، حنانیہ سفیرہ نے جو جگہ بیچی ہے، ساری رقم خدا کے گھر میں لے آئے، حالانکہ آدھی لائے۔ لیکن بہن جو تھی آئی۔ تو دیکھیے جو لوگ خدا کو اہمیت نہیں دیتے، اس کا مطلب وہ خدا میں قائم نہیں ہے، خدا کی محبت ان میں نہیں ہے۔ محبت ہوگی تو پھر قائم ہوں گے۔ انہوں نے یہ محبت کا دعویٰ تو کیا، قائم ہونے کو ظاہر تو کیا کہ اپنی ساری رقم، آدھی رقم لے آئے، پوری رقم نہیں لائے۔ اور لیکن سفیرہ جب آئی تو وہ پطرس نے اسے پوچھا، سفیرہ بہن یہ دس کہ جڑی رقم تیرا بندہ دے کے گیا وہ ساری انہی سی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا کیوں تم نے ایک کا کیا، یعنی ایک ہی بندہ سچ بول دے۔ اب دیکھیے لکھا ہے وہ بھی وہاں، اس نے کہا وہ پطرس سے کیا کہا، اس نے کہا وہ بندے آ رہے ہیں تیرے خاوند کو دفن کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے یہ لفظ بولا سے، اس نے وہ دیکھو وہ بندے آ رہے ہیں تیرے خاوند کو دفن کرنے کے لیے۔ وہ بھی وہاں گئی اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی کوئی خدا کے روح کے خلاف جھوٹ بولے، اس کا مطلب خدا کے روح کے خلاف انہوں نے جھوٹ بولا، خدا کے روح کے سامنے جھوٹ بولا، خدا کے روح کے خلاف۔ بائبل میں کیا ہے، ابن آدم کے خلاف اگر کوئی گناہ کرے گا تو معاف کر دیا جائے گا، اگر کوئی روح القدس کے خلاف بات کرے گا تو لکھا ہے اس کی معافی نہ اس جہان کے اندر ہے
نہ آنے والے جہان کے اندر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے روح القدس کے خلاف جھوٹ بولا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسیح میں قائم نہیں ہے، خدا کی محبت ان کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم خدا کے کلام میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ روح القدس اور محبت لکھا ہے عدالت کے خوف کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اگر روح القدس آپ کے اندر ہے، خدا کی محبت آپ کے اندر ڈال دی گئی ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں عدالت کا خوف نہیں ہوگا، موت کا خوف نہیں ہوگا، پھر آپ کی زندگی میں دلیری ہوگی، آپ دلیری کے ساتھ خدا کے کام کو کر سکیں گے۔ تو اگر ان کی زندگی میں موت آئی ہے، ہلاکت آئی ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے روح القدس کے خلاف ایسا گناہ کیا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو اسی طرح خدا کے کلام میں جیسے ان کی وقتی عدالت ہوئی، وہاں پر ڈیتھ ہو گئی، تو آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب روح القدس کے خلاف انہوں نے کیا ہے۔ اب سفید تخت کے آگے بھی جب عدالت ہوگی تو اس میں حنانیہ اور سفیرہ کو کوئی معافی نہیں ملے گی، جہنم کے اندر وہ ڈال دیے جائیں گے، ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ابدی عدالت کے اندر وہ چلے جائیں گے، ابدی ہلاکت کے اندر، ابدی جہنم کے اندر وہ چلے جائیں گے۔ تو آج دنیا کے اندر میں اور آپ اگر ابن آدم کے خلاف ہم اگر بولیں گے تو بائبل بتاتی ہے کہ اگر اس کی معافی ہو سکتی ہے، مگر اگر روح القدس پاک روح پنیما کے خلاف اگر ہماری زندگی میں کوئی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم نے روح القدس کے خلاف ہی بول دیا، تو اس کی معافی اس جہان کے اندر بھی نہیں، اور پھر کیا عدالت کے دن اس دور کے اندر آسمانوں پر بھی نہیں ہے۔ لہذا آج کوئی روح القدس کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہ کہے، کوئی اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ اس کے لیے بھائی حنانیہ سفیرہ کی طرح یہاں پر بھی موت ہو اور آنے والے دنوں کے اندر بھی موت ہو۔ لہذا پاک روح یہ خدا کا روح ہے، ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں زور دینے کے لیے دیا گیا ہے، ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ہماری زندگی میں آہیں بھرتا ہے۔ ہمیں آہیں نہیں بھرنے آتی مگر وہ آہیں بھرتا ہے، آمین۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے، لکھا ہے روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، اور انہوں نے جھوٹ بولا خدا کے سامنے، لکھا ہے خدا کی حضوری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آج دنیا کے اندر اگر کوئی روح القدس کے خلاف بولے گا، پاک روح جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمیں قائم کرتا ہے، خدا کی محبت ہمارے اندر ڈالتا ہے، اگر وہ بھی اگر کوئی خدا کے روح کے خلاف ہو جائے تو پھر لکھا ہے وہ جہان کے اندر اس کی ہلاکت ہوگی، اور پھر آگے بھی لکھا ہے وائٹ تھرون کے سامنے بھی اس کی عدالت ہوگی۔ لہذا آج ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہے، خدا سے دوری ہے، خدا میں قائم نہیں، مسیح کی محبت ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو ہم مسیح میں قائم نہیں، ہلاک ہو سکتے ہیں، خطرناک پوزیشن کے اندر ہے۔ لہذا آج ہمیں پاک روح کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو جلا دینا ہے، روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے، وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، گہرے بھید ہم پر کھولتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس خدا کے کلام میں لکھا ہے، روح القدس اور محبت جو ہے، خدا کی محبت لکھا ہے عدالت کے خوف کو کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے۔ یعنی عدالت کا خوف نہیں ہوگا جب روح القدس ہماری زندگی میں ہوگا، خدا کی محبت ہوگی تو پھر ہمیں جہنم کا خوف نہیں ہوگا، ہمیں کسی دنیا کے اندر کرونا کا خوف نہیں ہوگا۔ آج کرونا کے اندر جب کرونا آیا تو لوگ ڈر رہے تھے، اگر 5 لوگوں نے اب سے پہلے ہوئے نا ماسک، لوگ ڈر جاتے تھے، گلی چینج کر رہے تھے، کرتے ہی نہیں کرتے۔ مگر یہ خوشی کی بات تھی کہ اس دور کے اندر جو وقت گزرا ہے کرونا کووڈ-19، اب دیکھیے سارے چرچ بند تھے، مگر یہاں ہم سب مل کر خداوند کی عبادت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے خداوند کا خوف ہماری زندگی میں تھا، دنیا کا خوف نہیں تھا، جنس کا خوف نہیں تھا، کرونا کا کووڈ-19 کا خوف نہیں تھا، بلکہ خدا کی محبت ہمارے اندر تھی، خدا کا روح ہمارے اندر تھا، اس نے یہ سارا خوف ہم سے دور کر رکھا تھا۔ آمین۔ احتیاط ضرور کیجیے اور ماسک پہن سکتے ہیں، مگر خدا کا روح ہماری زندگی میں، آمین، وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا، مر بھی جائیں گے پھر بھی زندہ ہے، ہاللیلویہ، اور اگر زندہ ہے تو پل میں بدل جائیں گے۔ لہذا دنیا کا خوف، دنیا کی وباؤں کا خوف، زلزلوں کا، طوفانوں کا خوف میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بائبل کا خدا کا روح اگر ہماری زندگی میں ہے، خدا کی محبت ہماری زندگی میں ہے، تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں، بلکہ دلیری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیے، آنکھیں بند کیجیے۔